आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मरकज ने तमिलनाडु में पिलईपक्कम और मनल्लुर में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर्स के कयाम का ऐलान किया है। मालियाती खिदमात से मुताल्लिक आलमी फर्म मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। अगले साल यौम जमहूरिया के मौके पर ऐलान होने वाले पद्म अवार्ड्स 2026 के लिए नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है। म्यांमार में जमहूरियत हामी मज़ाहमती ग्रुप पर फौज की जानिब से किए गए हवाई हमले में कम से कम 27 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। कश्मीर वादी में फिर से बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात ने आज ओडिशा में गर्म लहर के हालात की जारी रहने की पेशगोई की है। और क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर खवातीन का दूसरा प्रीमियर लीग खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स के कयाम का ऐलान किया है। 1112 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी वाले ये क्लस्टर्स तमिलनाडु के पिलईपक्कम और मनल्लुर में कायम किए जाएंगे। इस पहल का मकसद आलमी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM के शोबे में भारत की पोजीशन को मजबूत करना है। ये ऐलान कल चेन्नई में जेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक्स के नए मैन्युफैक्चरिंग मरकज के इफ्तिताह के मौके पर किया गया। इस दौरान जनाब वैष्णव ने कहा कि करीब 15 एकड़ पर फैला यह मरकज तमिलनाडु की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सनत और भारत के ESDM मार्केट में 500 अरब तक पहुंचने के ख्वाब की तकमील में अहम किरदार अदा करेगा। 2 electronics manufacturing clusters with investment of 1,112 crore, one at Pillaipakkam, Manalur. So these 2 will be set up as very large electronics manufacturing clusters, and that will help our growth of electronics manufacturing in Tamil Nadu in a very big way. वजीर मौसूफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि तमिलनाडु हुकूमत की बढ़ती इमदाद और 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के रेलवे बजट के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े मरकज के तौर पर उभरा है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का शोबा तेजी से बढ़ रहा है। जनाब वैष्णव के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के तहत भारत आलमी मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनता जा रहा है और वो इस तरक्की का अहम इस्तिफादा कुनिंदा है। When our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, he took the responsibility of the country, that time electronics manufacturing was a very small industry. Today, you will be very happy to know that electronics has become the second largest export item in the country, overtaking many conventional industries which had developed export over decades. And just see, within 1 decade, electronics has become the second largest. मालियाती खिदमात से मुताल्लिक आलमी फर्म मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए साल 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 में भारत की मईशत $3.5 ट्रिलियन के बकदर थी, जो साल 2026 तक बढ़कर $4.7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। आलमी मालियाती खिदमात से मुताल्लिक फर्म का कहना है कि साल 2028 में भारत माशी एतबार से जर्मनी से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसकी मईशत में $5.7 ट्रिलियन तक की वुसअत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के ऐसे सारिफीन के बाजार के तौर पर उभरा है जिसकी बहुत ज्यादा मांग है और उसने मुस्तहकम बड़ी माशी पॉलिसियों और बेहतर बुनियादी ढांचे से फायदा हासिल करते हुए आलमी मजमूई पैदावार में अपना हिस्सा बढ़ाया है। इस दौरान बीजेपी ने कहा है कि ये गैर मामूली कामयाबी महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बरसों की मिसाली क़यादत और जरातमंदाना मिसाली इस्लाहात का नतीजा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इख्तियार संभाला था तो उन्होंने बदलाव का एक अमल तय किया था। पार्टी ने कहा कि मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे इक़दामात ने सनती इख्तियार की लहर पैदा की और गांवों को मैन्युफैक्चरिंग मराकिज में तब्दील कर दिया और शहरों को माशी मराकिज के तौर पर फलने फूलने का मौका फराहम किया। आइंदा साल यौम जमहूरिया के मौके पर 2026 के पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का अमल शुरू हो गया है। इनका ऐलान अगले साल यौम जमहूरिया पर किया जाएगा। दरखास्तें जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
نامزدگیوں اور سفارشات کو صرف راشٹریہ پرسکار پورٹل کے ذریعے ہی قبول کیا جائے گا۔ پدم ایوارڈز میں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری بھارت کے سب سے اعلیٰ ترین شہری اعزازات شامل ہیں، جو آرٹ، ادب، تعلیم، کھیل کود، ادویہ، سماجی کام کاج، سائنس، عوامی امور، سول سروس اور صنعت جیسے شعبوں میں غیر معمولی کامیابیوں کے لیے دیے جاتے ہیں۔ تمام افراد بلا تفریق مذہب، پیشہ یا صنف اس کے لیے اہل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لیکس فریڈمن کے ساتھ آج ان کے نشر ہونے والے پوڈ کاسٹ کو سنیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ لیکس فریڈمن پوسٹ کارڈ کے میزبان فریڈمن کے ساتھ ان کی گفتگو بہت بارآور اور مثبت رہی۔ بات چیت میں مودی کے بچپن، ہمالیہ میں ان کے گزرے ہوئے سالوں اور عوامی زندگی میں ان کے سفر سمیت بہت سے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ فریڈمن نے کہا کہ وزیراعظم مودی کے ساتھ 3 گھنٹے کی بات چیت یادگار رہی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں پوڈ کاسٹر نے کہا کہ یہ ان کی زندگی کی سب سے بارآور اور انتہائی اثر انگیز بات چیت تھی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ آج نئی دلی کے JLN اسٹیڈیم میں فٹ انڈیا کارنیول کا افتتاح کریں گے۔ اس 3 روزہ فٹنس اور تندرستی سے متعلق فیسٹیول کا مقصد ایک صحت مند اور سرگرم طرز زندگی کو فروغ دینا ہے، جو ایک جسمانی طور پر بہتر، زیادہ صحت مند اور فکر سے آزاد قوم کے فٹ انڈیا تحریک کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ اس تقریب میں روپ سکیپنگ، اسٹیشنری، سائیکلنگ، آرمڈ ریسلنگ، کرکٹ، گیند بازی اور دیگر کھیل سمیت کھیل کود کی بہت سی سرگرمیاں شامل ہوں گی۔ افتتاح میں نوجوانوں کے امور اور کھیل کود کی وزیر مملکت رکشا کھڑسے اور بالی ووڈ اداکار آیوشمان کھرانا بھی شرکت کریں گے۔ تقریب کے دوران آنے والے کھیلو انڈیا پیرا گیمز کے لوگو اور ترانے کی بھی نقب کشائی کی جائے گی۔ کھیلو انڈیا پیرا گیمز اس مہینے کی 20 تاریخ سے قومی راجدھانی میں شروع ہوں گے۔ فٹ رہنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا کچھ لوگوں کو لگتا ہے۔ فٹنس کی ڈوز آدھا گھنٹہ روز، اس منتر میں سبھی کا سواستھ، سبھی کا سکھ چھپا ہوا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج آسام میں کئی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ وہ شمال مشرقی ریاستوں آسام اور میزورم کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ جناب شاہ نے کل آسام کے ضلع گولا گھاٹ میں ایک پولیس اکیڈمی کا افتتاح کیا تھا اور میزورم کی راجدھانی ایزول میں آسام رائفلز کے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی۔ آج صبح وزیر داخلہ متعدد پروگراموں میں شرکت کے لیے میزورم سے آسام جائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج سے پہر کوکراجھار ضلع کے دھوتما میں آل بوڈو اسٹوڈنٹس یونین کی 57ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ دن میں دیر گئے وزیر داخلہ گوہاٹی میں شمال مشرق کی 8 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ شمال مشرقی ریاستوں میں نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا جائزہ لیں گے۔ شام کو وہ دلی واپس آ جائیں گے۔ گوہاٹی سے امین ال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ میانمار میں جمہوریت نواز مزاحمتی گروپ کے کنٹرول والے ایک گاؤں پر فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 27 شہری ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ منڈالے پیپلز ڈیفنس فورس کے ترجمان نے بتایا کہ سنگھو شہر کے لیٹ پان ہلا گاؤں میں کل رات کیے گئے فضائی حملے میں کم از کم 30 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ منڈالے پیپلز ڈیفنس فورس میانمار کی اپوزیشن کی حمایت کرتی ہے اور اس نے گزشتہ سال جولائی میں سنگھو شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ فوجی حکومت نے مسلح جمہوریت نواز پیپلز ڈیفنس فورس اور نسلی طور پر اقلیتی گوریلا گروپوں کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ یہ گروپ دہائیوں سے وسیع تر خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم کے بعد امریکہ نے کل یمن کی راجدھانی صنعاء پر سلسلہ وار فضائی حملے کیے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ حوثی باغیوں پر تب تک زبردست حملے جاری رکھیں گے جب تک وہ اہم بحری راہداری سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے نہیں روک دیتے۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجوں نے امریکہ کے جہاز رانی، فضائی اور بحری اثاثوں کی حفاظت اور آزادانہ جہاز رانی کی بحالی کے لیے دہشت گردوں کے ٹھکانوں، اس کے رہنماؤں اور میزائل دفاعی نظام پر حملے کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر نے مزید کہا کہ کوئی دہشت گردانہ طاقت امریکہ کی تجارتی اور بحری کشتیوں کی دنیا کی آبی گزرگاہوں سے آزادانہ آمد و رفت پر روک نہیں لگا سکتی۔ جناب ٹرمپ نے ایران کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ باغی گروپ کی حمایت کرنا بند کرے ورنہ حوثیوں کی کارروائی کے لیے ایران کو پوری طرح ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ خبر کے مطابق کل شام حوثیوں کے زیر قبضہ والے علاقے میں کئی دھماکے ہوئے۔ یہ فضائی حملے ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب کچھ دن پہلے حوثیوں نے کہا تھا
کہ وہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کے جواب میں یمن کے ساحل سے گزرنے والی اسرائیلی کشتیوں پر اپنے حملے دوبارہ شروع کریں گے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے واضح کیا ہے کہ نوکریوں میں بھرتی کے لیے ریزرویشن کے پیچیدہ معاملے کی جانچ کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو اپنی رپورٹ مکمل کرنے کے لیے 6 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بیان اس وقت دیا جب حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ ریزرویشن کے ضابطوں سے متعلق شکایتوں کے ازالے کے لیے جانچ کے لیے تشکیل دی گئی کابینہ کی ذیلی کمیٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کرنے کے لیے کوئی مخصوص تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔ کشمیر کے بہت سے علاقوں میں جن میں میدانی علاقے شامل ہیں کل تازہ برف باری ہوئی ہے، جبکہ وادی کے دیگر حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی ہے۔ اننت ناگ، کلگام، شوپیاں اور پلوامہ ضلعوں کے میدانی علاقوں میں تازہ برف باری ہوئی ہے، جبکہ گلمرگ، سونمرگ اور پہلگام کے سیاحتی مقامات پر بھی برف باری ہوئی ہے۔ بانڈی پورہ ضلع کے گریز، کپواڑہ کے کچھ علاقوں اور وادی کے بالائی حصوں میں بھی برف باری ہوئی ہے۔ کشمیر کے دیگر حصوں میں ہلکی سے معتدل بارش ہوئی ہے۔ اس دوران بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ کے دور دراز کے علاقوں میں گرم لہر اور شدید گرم لہر کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق امکان ہے کہ آج ودربھ، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمالی تلنگانہ کے علاوہ گنگوتری، مغربی بنگال، سوراشٹر اور کچھ میں آئندہ 2 دن کے دوران گرم لہر اور لو چلنے کا امکان ہے۔ اڑیشہ میں ہیٹ ویو استھتی کنٹینیو کرے گا، ساتھ میں وارم نائٹس بھی رہے گی اور جس کے کارن ریڈ الرٹ آج کے لیے دیا جا رہا ہے۔ 17-18 تاریخ کو اورنج الرٹ چلے گی، مگر جھارکھنڈ اور بنگال میں 2 سے 3 دن تک ہیٹ ویو کا استھتی یلو الرٹ کے ساتھ چلے گا۔ اس کے بعد تھوڑا سا مائسچر آنے کے کارن سے تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹی ایسٹ انڈیا میں شروع ہونے کا چانسز ہے۔ محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھرا پردیش، یانم، کیرالا اور ماہے کے دور دراز علاقوں میں آج گرمی اور ہبس کے حالات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اتراکھنڈ میں اور اروناچل پردیش میں آئندہ 2 دن کے لیے شدید بارش کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 2 دن کے دوران آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں تیز ہوائیں اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ خواتین کے پریمیئر لیگ کرکٹ فائنل مقابلے میں ممبئی انڈینز نے دہلی کیپٹلز کو 8 رن سے ہرا کر دوسری مرتبہ خطاب جیت لیا ہے۔ دہلی کیپٹلز لگاتار تیسری مرتبہ اس خطاب سے محروم رہا۔ کل ممبئی کے بربون اسٹیڈیم میں کھیلے گئے خطابی مقابلے میں ہرمن پریت کور کی 44 گیندوں میں 66 رن کی بدولت ممبئی انڈینز نے 7 وکٹ کے نقصان پر 149 رن بنائے۔ جواب میں دہلی کیپٹلز کی ٹیم 9 وکٹ پر 141 رن ہی بنا سکی۔ ہرمن پریت کور کو ان کی بہترین بلے بازی کے لیے میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا، جبکہ نیٹ سکیور برنٹ کو ٹورنامنٹ کی سب سے بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے اس سیزن میں اپنے 523 رن کے لیے اورنج کیپ بھی جیتا۔ کشتی سے متعلق بھارتی فیڈریشن WFI نے عالمی چیمپئن شپ میں تمغے حاصل کرنے والے پہلوان دیپک پونیا اور انتم پنگل سمیت 30 پہلوانوں کو سینئر ایشین چیمپئن شپ کے لیے چنا ہے، جو 20 سے 30 مارچ تک اردن کے مقام عمان میں ہوگی۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ مودی کی قیادت میں آسام اب ترقی کی راہ پر گامزن۔ آسام میں 27,000 کروڑ روپے کے سیمی کنڈکٹر صنعت لگائی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، میزورم حکومت کو آسام رائفلز بٹالین کی زمین کی منتقلی اور نقشوں کا باضابطہ تبادلہ۔ ووٹر فوٹو شناختی کارڈ پر الیکشن کمیشن کی اگلے ہفتے میٹنگ، اس خبر کو پرتاپ نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے، سنیتا ولیمز کی گھر واپسی کی راہ ہموار، ناسا نے خلائی مشن روانہ کیا۔ راشٹریہ سہارا کی ایک سرخی ہے، امریکہ نے جنوبی افریقہ کے سفیر کو ملک بدر کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے تمل ناڈو میں پلئی پکم اور منالور میں 2 بڑے الیکٹرانکس کلسٹرز کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ مالیاتی خدمات سے متعلق عالمی فرم مورگن اسٹینلے نے کہا ہے کہ بھارت جرمنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سال 2028 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ اگلے سال یوم جمہوریہ کے موقع پر اعلان ہونے والے پدم ایوارڈز 2026 کے لیے نامزدگیوں کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ میانمار میں جمہوریت حامی مزاحمتی گروپ پر فوج کی جانب سے کیے گئے ہوائی حملے میں کم از کم 27 افراد ہلاک ہو گئے اور 30 زخمی ہو گئے۔ کشمیر وادی میں پھر سے برف باری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج اوڈیشہ میں گرم لہر کے حالات جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور کرکٹ میں ممبئی انڈینز نے دہلی کیپٹلز کو 8 رن سے ہرا کر خواتین کا دوسری مرتبہ پریمیئر لیگ خطاب جیت لیا ہے۔
इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।